जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और सुबह हिदायत का ये हिस्सा, ये आपका हिस्सा है। हमारे नाजरीन हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, बात कर सकते हैं जो सेगमेंट गुजरे हैं, बल्कि पूरे हफ्ते में जो हमारे टॉपिक जो इश्यूज़ रहे हैं उस पर भी आप बात कर सकते हैं। मंडे को जैसे हमने बात की थी एंगर मैनेजमेंट पे, बहुत ही एक बेहतरीन प्रोग्राम रहा कि किस हवाले से हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। और फिर मंगल को हमारी मेहमान शख्सियत थे और आप भी हिदायत टीवी से मुतालिक, सुबह हिदायत से मुतालिक जो भी हमारी कारकर्दगी है इससे मुतालिक आप अपने रिमार्क्स दे सकते हैं। फिर बुध को जो टॉपिक था, इस्लामाबाद में धमाका हुआ, सीबी में धमाका हुआ, तो टॉपिक था हमारा कौन बचाएगा पाकिस्तान। तो सबकी राय यही थी कि दुआ करें बस, और बस दुआ ही करें। वो आपकी बात आ गई ना सामने जब आपने कहा कि कल स्पोर्ट्स प्रोग्राम में 40 कॉल्स आई, 40 कॉल्स, तो और बस वो दुआ ही उनको हो हफीज़ सकती का है। मसला जी। था। जी हाँ। और कल जो जुमेरात का प्रोग्राम था, हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम था, तो उनसे मुतालिक भी जो हमें सबक मिलता है आपकी हयात तैयबा से, इससे मुतालिक भी आप बात कर सकते हैं। तो भरपूर हफ्ता रहा पिछला जो भी है। जी कॉलर आ चुके हैं, पहले उनको जी, शामिल ज़रूर, कर लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, आपको और जी, अब्दुल कयूम साहब। इनको मेरा सलाम। मैं वालेकुम अब्दुल अस्सलाम। कयूम बोल रहा हूँ। जी मेहरबानी अब्दुल कयूम साहब, शुक्रिया। माशाल्लाह आपने जो मैं खबरों पे ज्यादा बात करना चाहूंगा। जी, और जी, जो बात आपने करें। माशाल्लाह खबरें दी और उनके ऊपर खुद ही इसका एक व्यू पॉइंट दिया, वो काबिल तारीफ है। मैं बड़ा खुश हो रहा था जब आप तबसरा कर रहे थे। चले मेहरबानी। फारूक भाई, मैं छोटी सी 2-3 बातें करूंगा। बिस्मिल्लाह। मैं आपको बताऊं कि इन दिनों के अंदर ये सियासतदान मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो इनके पीछे लग गए हैं, तो ये आपको मैंने आवाज थोड़ी सी खोली कि आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने टेलीफोन की थोड़ी सी आवाज ऊंची की। नहीं, आपकी आवाज़ साफ है, बात कीजिए। अच्छा, तो बात यह है कि ये सियासतदान जो है ये चाहते हैं कि आप क्या एक ऐसा अदारा जो मुल्क की हिफाजत कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क बचा है, उसको किसी न किसी तरीके से उनके मोराल को डाउन किया जाए, ताकि ये लोग हमारे नीचे रहें, हमारे पांव तले वो क्या कहते हैं चाटते रहें। हाँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुल्क जो आज तक जो बचा हुआ है, ये सिर्फ मुसल्लह अफवाज ने बचाया हुआ है, क्योंकि हम इनको देते हैं सिर्फ तनख्वाहें। 8 घंटे की ड्यूटी में ये मुसल्लह अफवाज के हमारे ऑफिसर्स और जवान 24 घंटे आपके मुल्क की खिदमत करते हैं, जबकि ये सियासतदान 24 घंटे की तनख्वाह लेते हैं और पैसे का काम नहीं करते। आप देखें कि ये सियासतदान क्यों बनते हैं। ये जाली डिग्रियां, जाली वोट, आराम की कमाई, फिर ये पार्लियामेंट में पहुंच के ये क्या करते हैं कि इनको करोड़ों का घर मिलता है, इनके मर्सिडीज गाड़ियां और गाड़ियां, पुलिस, ड्राइवर, नौकर चाकर, ये मुफ्त इलाज, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त सफर, और फिर क्या है जब इनको पोस्टें मिलती है तो ये अरबों रुपए हजम भी करते हैं। पाकिस्तान को जड़ें काटते हैं, रात दिन बह के प्लानिंग बना के वो ऐसे अदारे को तबाह करना चाहते हैं ताकि इनके सामने कोई बोल ना पाए। अगर वाकई फारूक साहब ये सच्ची बात है, अगर वाकई ही ये मुआसबा करना चाहते हैं, हर वो शख्स गद्दार है जिसने ज़िया-उल हक के साथ काम किया, उसके साथ ये प्रेसिडेंट हुकूमत के सारे लोग शामिल हैं। हर वो शख्स गद्दार है जिसने अयूब खान के साथ काम किया, चाहे वो वकील थे, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो मीडिया के लोग थे। ये बात को देखा मीडिया के लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो ये सब गद्दारों का फिर मुआसबा किया जाए। हर वो शख्स गद्दार है जिसने मुशर्रफ साहब का साथ दिया, उसमें आपकी सारी जजेस हैं सबसे पहले, और उसमें सारे वकील शामिल है, उसमें मीडिया रात को बैठ के, मुल्ला सारे शामिल है, रात को बैठ के वहाँ हलवा खाते थे, वहाँ प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाके रात के हलवे गर्म गर्म खाते थे। आज अगर वो इस बंदे को फंसा लिया है तो बाकी सारे भी आज है ना, फिर अगर जानेदार है तो ये वो लोग हैं जो ज़िया-उल हक साहब के मजार के ऊपर जाके कहते थे कि ये देखा दुनिया जो करोड़ों खड़ी है किसके लिए खड़ी है, वही लोग हैं। तो एक बंदे को पकड़ लेना और फौज के वो ऑफिसर जवान जिन्होंने रात दिन अपने मुल्क के लिए काम किया, कुर्बानियां दी, बच्चे बीवियां माँ बाप छोड़ के बॉर्डर के ऊपर बैठे होते हैं और उनको सिर्फ तनख्वाह देते हैं महीने की। वो महीने की तनख्वाह सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जोड़ के घर बनाते हैं और फिर उसके ऊपर लग जाते हैं इसमें करप्शन की। मुझे बताएं, मैं एक आखिरी बात करूंगा फारूक साहब आपके प्रोग्राम में, मुझे ये बताएं पाकिस्तान आर्मी का कोई जर्नल जो रिटायर्ड है, अगर उसने कोई मिल बनाई हो आराम की कमाई से, अगर किसी की शुगर की मिलें हैं, आटे की मिलें हैं, चमड़े की मिलें हैं, बर्तनों की मिलें हैं या स्टील की मिलें हैं, किसी जनरल की अगर पाकिस्तान में हो तो मैं इस झूठ का मैं जिम्मेदार हूँ जो आप सजा देंगे। लेकिन इस सियासत हर शख्स करोड़पति से लेके खरबपति है,
یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پاکستان کا پیسہ ہے جو غریب لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جن کے کھانے کے لیے بچوں کے پاس پیسے نہیں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ لوگ جو کھرب پتی سارا پیسہ پاکستان کا اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے اور وہاں بزنس کر رہے ہیں. صحیح ہے قیوم صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور آپ نے جو ہفتے میں ہمارا ٹاپک تھا کرنٹ افیئر سے متعلق اس پر بات کی ہے. جی ان کا وہی کہتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ مشرف صاحب مرد بنے، تو وہ بھی اگر مرد بنے تو 99 سے شروع کریں جہاں سے یہ آغاز ہوا تھا. اور غلط بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال بنائی جا رہی ہے کہ آئندہ جو پاکستان کے حق میں آواز اٹھائے گا اور غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے گا یا دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس کا حشر یہی کیا جائے گا. ایک بڑی مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ شاہ صاحب. بہت مہربانی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. غالب کا شعر ہے، نہ لڑ ناسے سے غالب، جی کیا ہوا جو اس نے شدت کی، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گرے وہاں پر. صحیح ہے. پاکستان میں زیادتیاں ہو رہی ہیں تو کیا ہوا، ہمیں ہدایت ٹی وی پہ بولنے کا موقع تو ملتا ہی ہے. پڑھانے کا تو موقع ملتا ہے. صحیح ہے. ہاں جانی ولسن چھٹیوں پر تھے، تیل بردار جہاز میں آگ لگی تو وہ چھٹیاں کینسل کر کے واپس آ گئے. زندہ قوموں کی مثال ہے. ہمارے سیلاب میں جناب زرداری صاحب سفید پولو ٹی شرٹ پہن کر اس کے اوپر سیاہ کوٹ پہن کے لندن تشریف لے آئے. سبزی منڈی میں قیامت آئی. میاں نواز صاحب چین میں چین کی بانسری بجانے چلے گئے. پہلے روگ آرمی جسے کہتے تھے، روگ آرمی یہی سیاچن کے معاملات میں اس میں جو قومی لغت ہے، مقتدرہ قومی لغت، اس میں اس کا ترجمہ سیلانی، لچا، لفنگا، آوارہ گرد، مست ہاتھی، گھٹیا خاصیتوں کا مظاہر ہے. تو یہ فوج کے لیے تو یہ ہے ان کے القابات، اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے معاملات میں مخل نہ ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. طاہر القادری صاحب بہت کرتے تھے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، لیکن وہ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہیں. وہی وہ کہتے ہیں نا، بلب زندہ جانم تو بے آ کے زندہ مانم. شاید سردی کا انتظار کر رہے ہیں کنٹینر وغیرہ میں ان دنوں. پاکستان کا یہ حالات ہو کہ اس سے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی آیا بھی تو کیا. کل جو اسکینر والی بات تھی، میں نے وزیر داخلہ صاحب کی پریس کانفرنس سے میں نے اخذ کی تھی، اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی پہ بات چل گئی. وہ اس حکومت نے 1 سال تک یہ پتہ نہ لگایا کہ ہمارے سکینر خراب ہیں تو 2 دیے آئے کیوں نہیں ہے واپس. ہم رو دو سکتے ہیں. پاکستان میں جتنی دولت جس طریقے سے لوٹی جا رہی ہے، جو سلسلہ ہے، اگر مبشر لقمان صحیح کہتے ہیں تو پھر بیرن کی بات ہے کہ جو what is being whispered and murmured in England, if it is true, then I am not fit for England. Otherwise, England is not fit for me. تو پاکستان کے لیے اگر یہ واقعی اتنی دولت کسیٹ چکے ہیں، اتنی دولت سمیٹ چکے ہیں، تو پھر یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کرے کہ پاکستان خطرے سے باہر ہو. بہت حالات مشکل ہے. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. واٹ فورڈ سے آپ شامل تھے. جی سسٹر، اس سارے ماحول میں اپنے اینگر کو مینیج کر کے ہم کس طرح ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے لاسٹ آپ کو جو ویک تھا ہمارا، اس میں منڈے ہم نے اینگر مینجمنٹ کے بارے میں بتایا تھا. تو میرے خیال میں شاید اگر ہمارا پروگرام پاکستان جاتا ہو، طاہر اشرفی صاحب کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اینگر کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کیونکہ کچھ خبر سننے میں آئی کہ ایک ٹیلی ویژن پرائیویٹ ٹی وی چینل کے اوپر طالبان کو غلط کہنے پہ وہ تقریباً غصے سے پاگل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پاکستان کا جھنڈا جلانے والے غلط نظر نہیں آتے؟ تو اینکر کا ان کو جواب تھا کہ جھنڈا جلانے والوں سے زیادہ جو گلے کاٹنے والے ہیں اور ان کو فٹ بال بنا کے کھیلنے والے ہیں وہ زیادہ غلط ہیں. تو پھر اس پر ان کا غصہ بتدریج بڑھتا چلا گیا. تو شاید ان کو اینکر مینجمنٹ کا پروگرام دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ بھی ضرور سوچیں کہ 3 سال سے جو مائیں جانے مازوں پر بیٹھی دعا کر رہی تھیں کہ جن فوجی جوانوں کے گلے کاٹ کے جس طرح سے طالبان نے ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کی دعائیں رائے رہ گئیں، اور اس کے بعد جو مذاکرات طالبان سے کیے جا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم کس طرف جائے گی. بالکل صحیح ہے.
بس وہی ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا راستہ کوئی ہمیں نظر آئے، تو راستہ تو ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں اور بیدار ہوں. آپ کو کبھی لے کے جاتے ہیں طاہر القادری صاحب، ان کے پیچھے ہم بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارا دیکھیں کہ بدنصیبی لیڈر جو ہیں وہ عوام کا انتظار کریں کہ کوئی ایشو بنے، کوئی لوڈ شیڈنگ کا ایشو بنے، کوئی فلاں ایشو بنے تو تب ہم عوام کے پیچھے چلیں گے. عوام انتظار کر رہی ہے کسی خمینی آئے کوئی تو وہ ہمارے لیے ہم موضوع کا انتظار کریں، اور جو لیڈر ہیں ہمارے وہ چاہ رہے ہیں کہ پکی پکائی کوئی بنے، کوئی ایشو بنے اور ہم جو ہے وہ آرام سے پھر اقتدار میں آ جائیں. تو یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے. آگے جو لگنا ہے نا لیڈرشپ وہ ہے کہ آگے لگ کے قوم کی رہنمائی کرے اور وہ قوم پیچھے چلائے. تو یہ الٹا کام ہو رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ بھی انتظار میں ہے اور لیڈر بھی انتظار میں ہے کہ قوم آگے لگے اور قوم کہہ رہی ہے لیڈر. حالانکہ آپ کے پاس سارے ادارے موجود ہیں، فوج اپنا کام کر رہی ہے، پولیٹیکل اپنا کام، جو پولیٹیکل ہماری انتظامیہ وہ اپنا کام کر رہی ہے، عوام کی طرف سے ایک بہت اچھی ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، وہاں پہ بہت راستے کھلے ہوئے ہیں، بینکنگ سیکٹر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن کہیں افراتفری جو ہے وہ یہ کہ ہمارا مرکز ایک نہیں ہے، ہمارا مرکز بکھرا ہوا ہے. حالانکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دشمن ایک ہے، لیکن نئی آنے والی حکومت نے جو دشمنوں سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے، لگتا ہے کہ عوام مایوس ہو گئی. بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بہن آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں ٹاپک پہ بات میں کروں گا جو آپ کی خبریں ہیں، لیکن میں پہلے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 سال میں آپ سے مطالبہ کرتا رہا جی، آج آپ نے وہ میرا مطالبہ پورا کر لیا. اچھا. کہ جو کلپس آپ نے دکھائے نوجوانوں کے، جی ہاں، یہی میں آپ سے 2 سال ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ اس قسم کے کلپ دکھائیں گے تو ہماری قوم کا جذبات جو ہیں وہ تھوڑا اس طرح بھی ہوگی. نوجوان اس طرح بھی دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ان کو ملتا نہیں مواد. شکریہ. تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ غیور عباس کی ایک اچیومنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ اسکول کے 3 بچے انہوں نے چنے تھے جو پورے اسکول میں، جو تینوں بچے اسکاٹش پارلیمنٹری اجلاس میں گئے ہیں، اجلاس پہ اسکول کی نمائندگی کرتے ہوئے، جن میں غیور عباس بھی تھا. واہ واہ ماشاءاللہ. تو اب آگے بات آپ کی خبروں کی. جی بسم اللہ. تو فروغ بھائی میں آج آپ نے جو خبر بتائی لدھیانوی کی، تو میں نے الیکشن سے پہلے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے میرا مذاق اڑایا تھا اس بات پہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ پی پی کے ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہاتھوں کی دیے گئے گرے جو ہے دانتوں سے کھولیں گے تو نہیں کھلے گی. ابھی تو یہ ابتدا ہو رہی ہے، ابھی تو اسمبلی میں ممبر آیا اس کا، ٹھیک ہے، دہشت گردوں کا. ابھی تو انہوں نے جب بھاگنا ہے نا تو انہوں نے قوم کو یہ ملک دے کے نہیں جانا، انہوں نے فوج کو یہ ملک دے کے نہیں جانا. ان کے گھر تو جدے میں ہیں آلریڈی. تو انہوں نے یہ ملک ملا فضل اللہ جیسے دہشت گردوں کے حوالے کر کے جانا تاکہ وہ امیر المومنین بنے اور اس قوم کو سزا دے، جو سزا کی ابتدا یہ شروع کر چکے ہیں. اور یہ آگے دیکھیں کہ آپ کو ملے گا کیا اس سے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پلاننگ کے تحت بن کے آئی ہیں اور پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں. اور اس پہ جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ ڈالر، تیل کے ڈالر استعمال ہو رہے ہیں. اور پاکستان کو کونا مشق اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس کے 18 کروڑ عوام ہیں، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کے جو سرحدیں ہیں وہ بڑے ملکوں سے ملتی ہیں جو ان کے دشمن بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں. تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو آیا جو ایک ممبر کو، اور پھر کس نے کون لایا ہے، اب اگی کو پتہ ہلے. تو وفاق جب میمو کیس تھا تو نواز شریف خود کالی قمیض کوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا کہ میمو کیس میں کہ وہ پیپل پارٹی کے خلاف تھا. تو آج اس کی کوئی اس نے نہیں اپیل کی اس کے خلاف کہ اس کا اپنا ایم این یا ایم پی اپنے گھر واپس آ گیا تو اس نے کوئی اپیل نہیں کی اور نہ گورنمنٹ اپیل کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے پلاننگ کے تحت چل رہا ہے اور اپنے ایم پی کم کرتے جائیں گے، ایم این اے کم کرتے جائیں گے اور ان کو لیتے آئیں گے اوپر آہستہ آہستہ امیر المومنین فضل اللہ بنا کے یہ کچھ چلے جائیں گے. یہ ان کی انتہا ہوگی آخر میں اور یہی ان کی پلاننگ بھی ہے. تو باقی جہاں تعلق ہے اس بات کا کہ ہم لوگ کیا کریں کیا نہ کریں، تو آج میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہماری قوم، ہمارے شیعہ کا جو کمیونٹی ہے یا ہمارے شیعہ جو لوگ ہیں، انہوں نے اب بھی اگر اپنے لیڈروں کو ہی دیکھنا ہے تو لیڈروں نے جو آپ کو دینا ہے وہ تو دے دیا ہے. وہ تو لاشیں اٹھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، 2-3 باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی لا عمل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو قوم کو اب خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پہلے تو ان لیڈروں سے جان چھڑوائیں، پھر اس کے بعد قوم خود فیصلہ کرے کہ کون سا
لیڈر ایسا جو مفتی جعفر جیسا یا عارف حسینی جیسا ہو. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو قید ہوئے ہیں 15 سال سے مولانا قید ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ رضا نقوی. آج اگر وہ رضا نقوی باہر آ جائے تو قوم کو ایک ایسا لیڈر مل جائے گا جو قیدے میں بھی آیا ہے, جس نے اپنی تکلیفوں کا دن بھی گزار لیا, اسے پتہ ہے کہ قوم کو کس نیچ پہ چلانا ہے اور تکلیفیں کس طرح اٹھا کے آیا وہ, اور وہ مخلص بھی ہوگا. لیکن اس کو باہر کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ اس لیے نہیں نکلنے دیتے کہ وہ آئے گا تو ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی. تو میں یہ کہوں گا قوم سے کہ قوم خود اکٹھی ہو کے فیصلہ کرے کہ کیا انہیں بھیڑوں کی طرح چھریاں ہی گلے پہ پھروانی ہے, یا بھیڑوں کی طرح قتل ہی ہوتے جانا ہے, یا شہیدی ہوتے جانا ہے, یا کہ اپنے آپ کو کا مضبوط بنا کے سامنے کھڑا کرنا ہے اس حکومت کے, ورنہ نہیں کھڑے کرو گے تو ختم ہو جاؤ گے. یہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف یہ جو بہہ رہا ہے نا سلسلہ, یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ امیر المومن بنانے کے چکر میں جو پڑے ہوئے ہیں یہ بنا کے پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اتفاق سے کھڑا ہونا پڑے گا اور ان لیڈروں سے چھڑانی پڑے گی. تھینک یو صاحب, بہت شکریہ آپ گلاسکو سے شامل ہوئے. جی بالکل, لیڈروں سے جان کیسے چھڑائی جائے کہ وہ آپ کے لیڈرز گھنٹی باندھنے والی بات ہے کہ بلی کو گھنٹی کون باندھے گا. پتا تو ہے کہ ہمارا روزانہ چوہا کھایا جاتا ہے, لیکن مسئلہ ہے گھنٹی کون باندھے گا. وہ جو لیڈرز ہم نے چن کے اسمبلیز میں بھیجے ہیں ان میں اپوزیشن لیڈرز کی بھی اور جو حکومتی اراکین ہیں ان کی بھی تھوڑی سی ہم یہاں پر ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ آج سندھ اسمبلی کا ہونے والا اجلاس ایک مچھلی بازار بن گیا, جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان بہت سخت گفتگو ہوئی اور اس میں باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کیے گئے. جی, تو وہ بغیر کسی فیصلے کے وہ اجلاس ملتوی ہو گیا ٹل منڈے. تو جس طرح سے قوم کی جو دولت ہے وہ بھی داؤ پہ لگائی جا رہی ہے, اور اس میں جو ایک اہم مسئلہ ڈسکس کیا ایم کیو ایم نے, بہت اہم میرے خیال میں, پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے, کہ ان کو جو ایم پی اے کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیے ہیں گورنمنٹ نے, حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے جو ایم پیز ہیں ان کے فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت گرم ہو گیا وہاں پہ, اور ایم کیو ایم کے اراکین نے باقاعدہ واک آؤٹ کرنے کی دھمکی دی. تو کتنا نازک مسئلہ ہے یہ. فنڈ کا تو بالکل صحیح ہے, وہ آئی اس لیے کہ فنڈ ملے, اور فنڈ بھی نہ ملے تو پھر تو واک آؤٹ تو ہوگا. یہ کہ یہ بہت زیادہ قومی سلامتی امور میں آتا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ, جس کی خاطر پورا جو سیشن تھا جس سے عوام کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اور اس سیشن میں عوام کے لیے بات کی جاتی ہے, قانون بنائے جاتے ہیں, قانون کی پاسداری کے لیے باتیں کی جاتی ہیں, لا انفورسمنٹ کی بات ہوتی ہے. وہاں پر مچھلی بازار بنا کے ایک معمولی سا مسئلہ جو کہ ایم پی کے فنڈز رک گئے ہیں اس کو لے کے جو آپس میں بدتمیزیاں ہوئی ہیں, اس میں ایک یہ ہونا چاہیے نا کہ کوئی قانون ایسا ہونا کہ دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے, جیسے سندھ اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, جی وہاں پر اعلان کر دیا جائے کہ جو اب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے, ضروری کہ اسی سندھ اسمبلی میں چار دیواری میں ہی ہو, مٹھی میں ہو, جہاں تھر میں ہو, وہاں کی یونین کونسل جو بھی ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر لوگ کیسے بیٹھتے ہیں, لوگوں کا آنا جانا کیسا ہے, اس ماحول میں سارے ایم پی اے جائیں. ویسے تو جائیں گے نواز شریف یا بلاول, جب جائیں گے سب جائیں گے, وقتی طور پہ کلینک بھی لگ جائیں گے, ڈاکٹر بھی آ جائیں گے, مل رہی ہوتی ہے نا ایکسٹرا, ایک دو دن کے لیے وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن اسمبلی کا اجلاس ادھر ہو جائے, ادھر ہماری قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کوئٹہ میں ہو, کراچی میں ہو, سارے ایم این ایز جو ہیں وہ ادھر جائیں, دکھ اور حالات کا پتہ چلے اس شہر میں کیا حالت کیا بیت رہی ہے. وہ لگژریز انہیں نہیں ملیں گی میرے خیال میں. پاکستان کی اسمبلی اس وقت بہت ایسٹ ایشیا میں جو ہماری اسمبلیز میں سب سے زیادہ, جو اگر صحیح معنوں میں اگر وہ ریپرزینٹ کریں, وہ دکھ درد میں شامل ہونا چاہتے ہو, اب تو ہم نے واسطے نہیں, اب تو وہ 5 سال 2018 میں کہیں ہمیں نظر آئیں گے جب ووٹ مانگنے ہوں گے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی افتخار صاحب ہمارے ساتھ. جی بھائی, آپ کو اور بہن کو یا علی مدد, اور زمان علیہ السلام کے حضور جمعۃ المبارک کی مبارکباد دیتے ہیں, اور تمام مومنین مومنات کو جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا مانگے کہ سرکار کا جلد ظہور ہو جائے, تاکہ محمد بیت محمد پہ جو شیعوں پہ ظلم ہو رہے ہیں کہ سرکار آ کر ان ظالم کا صحاب لے. بات یہ ہے فروخ بھائی, آپ کے ٹاپ کی یہ اسمبلیوں کی بات ہو رہی ہے, آپ بھی یورپ میں رہتے ہیں, یہ کتنے جو ہمارے ایم این اے ادھر یورپ ہیں ان کو کتنی گاڑیاں ملتی ہیں, کتنا وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, کوئی ان کو گھر نہیں ملتا, کوئی کچھ نہیں ملتا, جو ان کو تنخواہ اسمبلی دیتی ہے اس پہ گزارا کرتے ہیں. ان لوگوں کا وہ اسمبلی میں کھانا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ان لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں, یہ لوگوں کو ظلم کرتے ہیں, اور یہ ہماری حکومت یہ طالبان پالتی ہے. یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ملک ساکھ نے
100 شیعوں کے قتل کا اعتراف کیا, اسے بری کیا ہے. یہ دہشت گردی تو کیا ہے؟ یہ خود اب ہماری حکومت یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد پالتی ہے. یہ جو لدھیانوی کو یہ اعظم طارق کی جگہ دے رہے ہیں, یہ اس کی جگہ پہ اس کو بٹھانا ہے, کیونکہ یہ سپاہ صحابہ کا یہ مین بندہ ہے, تاکہ جیسے وہ سمیل حق, وہ جو طالبان کمیٹی کا جو سربراہ مولانا سمیل حق شاہ, یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہ بھی طالبان کا ہے, وہ یہ سپاہ صحابہ کا بندہ ہے. یہ ملک صاحب بھی سپاہ صحابہ کا بندہ ہے. یہ لشکر جھنگوی کو پیدا کرنے والے یہ نواز شریف گروپ ہے. یہ پنجاب حکومت کسی کو جب دھمکی دیتی ہے کیوں نہیں کسی کو گرفتار کرتی, کیونکہ یہ خود ان کے پیروکار ہیں, ان کو خود پیدا کر رہی ہیں. تو دعا یہی مانگے کہ خدا کرے کہ ان کو ہدایت ہے. یہ آپ کو دیکھے, آپ بتاؤں ایک بات, یہ معاویے والی سیاست ہے, یہ کوئی اور سیاست نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ تجزیہ نگار ہیں, میڈیا سے آپ کا بہت میرے سے زیادہ تعلق ہے, تو آپ خود سوچیں یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ معاویہ والی سیاست ہے. اور یہ جو نواز شریف ہے یہ خود فوج کی پیداوار ہے, کیونکہ یہ جنرل ضیاء الحق کا پالا ہوا ہے. یہی فوج کا پالا ہوا فوج کے خلاف بول رہا ہے. تو اس کو شرم آنی چاہیے, تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صبح سویرے اس کے ضیاء کی قبر پہ جا کر میں تیری وجہ سے آج پھر وزیر بنا ہوں, تو نے مجھے پالا ہوا ہے, میں تیرا شکر گزار ہوں. یہ وہی فوجیوں کا یہ نہ وہ کہہ لو کہ بے وفا لوگ ہیں, ان کی وجہ سے یہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. دوسرا یہ بھائی بتا رہا ہے کوئی فوجی کی جنرل مل نہیں, ان لوگوں کی ایک سٹیل مل سے کتنی سٹیل مل ہے. سعودی عرب میں سٹیل مل ہے, بنگلہ دیش میں سٹیل مل ہے, ان کی انڈیا میں سٹیل مل ہے, کہاں نہیں ان کی سٹیل مل ہے. یہ ملک اور قوم کا خزانہ بھائی لوٹ کر کھا رہی ہیں. باتیں تو بہت بڑی ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. لیکن اس ٹاپک اتنا بڑا, آپ کے ٹاپک میں سارا دن بولتا ہوں تو دن کم پڑ جائے گا. ایک اگر MN کا اسٹاپ کیا جائے تو یہ بہت بڑا ملک اور قوم کو لوٹ کر کھا رہے ہیں. بات کو ختم کرنے کے لیے, آج کا دن جمعہ کو مکمل کرنے کے لیے, آج کا فرمان سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد, سرکار کا فرمان پیش کر دوں. سرکار فرماتے ہیں بچہ 7 سال تک فرما روا ہے, اور 7 سال سے لے کر 14 سال تک فرما بردار ہے, اور 14 سال کے بعد 7 سال تک والدین کا وہ مشیر اور وزیر ہے. کتاب کرنا ہے عین تربیت, اور مولا تمام مومنین مومنات کو بچوں کو والدین کی اطاعت میں رہیں اور والدین کی عزت کریں. محمد بیت محمد تمام بچوں کو سلامت رکھے, اور امام زمانہ علیہ السلام کو کے صدقے ان کے لیے دعا کریں تو یہ مذہب حقہ پہ چلیں, تاکہ محمد و اہل بیت محمد ان سے راضی ہوئے. والسلام, یا اللہ سلامت. بہت شکریہ جی. افتخار صاحب ناروے سے آپ شامل ہوئے, اور ایک ہمارے گیسٹ بھی آئے تھے ناروے سے, محترم مزور نقوی صاحب. تو اور بھی جو ویورز اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں اس پروگرام کی مزید آپ شان بڑھانا, تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی خاص طور پہ ہمارے جو سینئرز یا جو ایسے ریگولر کالر, وہ بھی اتنے ہی زیادہ فیوریٹ ہیں ہمارے ویورز کے, کہ وہ بھی اگر آپ کے چہرے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے زیادہ خوش بھی ہوں گے, پیار بھی کریں گے. تو ضرور اگر آپ رابطہ کریں. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ یہ کہتی پچھلے ویک کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. کچھ لوگ ایسے جو بات کرنے سے رہ گئے تھے, جن کی کالس رہ گئی تھی, کوئی ایسا ٹاپک جو پچھلے ویک آپ کو زیادہ پسند آیا ہو, اس کے بارے میں بھی آج آپ آ کے بات کر سکتے ہیں. آج کچھ زیادہ ہماری کچھ حد نہیں ہے کسی ٹاپک کی. جی یہ تو اوپن ہے, ویک ریویو ہے, اور اگلے ویک میں بھی ہم نے کوئی ایسا ٹاپک کون سا رکھے, اگر آپ کوئی تجویز کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ کے پاس آتا ہے, آپ فیڈ بیک اپنا اس پہ دے سکتے ہیں, اپنی آراء اور تجاویز بھی آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب, محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. مہربانی, بہت شکریہ محترم محمد جناب. یعقوب آپ کو اور بیٹی کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور پورے ویک کی باتیں سنتا رہا. بات یہ ہے کہ فروغ صاحب, جس انسان کے اندر شیطان گھس جائے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک دل میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی, یا نبی رہے گا یا شیطان رہے گا. اور جس کی باری میں شیطان آ گیا
وہ زندگی میں اچھے کام نہیں کر سکتا. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نمازوں کے ذریعے, اللہ کے ذریعے, کلمے کے ذریعے شیطان کو بگائے. یہ جو طالبان ہیں یہ شکلوں سے بھی نظر آتے ہیں اور باتوں سے بھی نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ گناہگار اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے. کیا آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ انسان ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اور ہماری فوج یہ ملک کے لیے دمک ہے طالبان, اور دمک کے لیے دعائی صرف فوج ہے. فوج کے بغیر یہ صاف نہیں ہو سکتے کیونکہ فوج کے پاس سب کچھ ہے, لوگوں کے پاس کچھ نہیں. ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ان شیطانوں کے دل صاف ہو جائے تاکہ یہ ملک کی حفاظت کر سکے. تو میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی دعا دیتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن لینے والے طالبان نہیں ہیں. وہی لوگ دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور فہم دیا ہے اچھے کام کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت آپ کا. جی بہت اچھی بات محمد یعقوب صاحب کے کہ دل میں ایک ہی جگہ سما سکتا ہے, ایک ہی چیز سما سکتی ہے, اچھائی ہے یا برائی ہے. اور جو لوگ ویسے ہی برے ہیں یا جن کا پورا ریکارڈ پچھلا سابقہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے, تو ان سے ہم اچھے کی بھلا کی ایک امید رکھنا یہ بھی ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بے وقوفی ہوگی. تو ان لوگوں سے جان کیسے چھڑائیں, یا ان لوگوں کی جو بھی ہم نے سال سے ایک کم عرصہ ہوا ہے لیکن ان کے تمام حقائق سامنے آ رہے ہیں. جو نوازنے کا ایک سلسلہ ہے, جو لوگ ہارے ہوئے تھے وہ اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں, جو لوگ قید تھے جن کو ہونا چاہیے وہ آزاد ہو رہے ہیں. اور جیسے نقوی صاحب نے, علامہ رضا نقوی صاحب کئی سالوں سے وہ قید ہیں, وہ ابھی تک قید ہی ہیں. ہمیں ان اسباب پر بھی توجہ دینی چاہیے. پچھلے جو کالر تھے, ان سے پچھلے کالر ہمارے, ان کی بہت میں بڑی غور سے سن رہی تھی کہ انہوں نے بہت آرام سے ایک بات کہی لیکن بہت اہمیت کی حامل, کہ یہ دور معاویہ ہے تو معاویہ کے دور حکومت کو مت بھولیے. یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ وہ تمام پالیسیاں, وہ تمام طریقے, وہ تمام چیزیں جو اس زمانے میں کی جا رہی تھیں, اور اس وقت پھر امام علی علیہ السلام نے درود بھیج دیجیے کہ اس وقت جو ہے انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی. تو ہمیں اسی حکمت عملی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو پریشان ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن 1400 سال سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے, جو بھی حکومتی لوگ اس طرح کا کر رہے ہیں. تو ایک پکچر ذہن میں بنتی ہے کہ کس طرح سے سختیاں کی گئی ہوں گی, کس طرح سے پریشان کیا گیا ہوگا کہ انسان کچھ اور نہ سوچے, حکومت کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے, معاملات کی انتظامی امور کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے. تو ابھی بھی ایسا ہی چل رہا ہے. جی بالکل, تو بالکل یہی طریقہ ہے. تو آج کا جو مسلمان ہے یہ دنیا میں, ہم یہ نہیں کہ اب 2014 ہے تو بس ہم نے اسی میں کھو جانا ہے, دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا ہے. بحیثیت مسلمان جو ہمارے فرائض ہے کہ ہمیں وہ کیا کس انداز میں ان حالات سے لڑنا ہے. جیسے پہلے 1400 سال میں اگر ایسے حالات آئے تھے, آئمہ معصومین نے کس انداز میں وہ حکمت عملی اپنائی تھی, تو ہمیں بھی اس کو فالو کر کے, ہم اگر نام لینے والے ہیں حضرت جعفر طیار کے, تو ایسی ہمت ہم نے جرأت ضرور دکھانا ہے کہ اس بادشاہ کے سامنے بھی ہم نے اونچا سر کر کے اپنی بات بلند کرنی ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, لیکن جب تک ہم اٹھیں گے نہیں, حس بیدار نہیں ہوگی, تو ہم شاید پھر وہ اور بھی تنزلی کی طرف جاتے جائیں گے. اور کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا. اب تو یہ سوچنا بالکل محال یا خامخواہ کی بات ہے. یہ دل کو ایک دھارس دینے کی بات ہے. یہ ایک وہ فاختہ کی طرح کہ آنکھیں بند کر لے کبوتر کی طرح, کہ مشکل ہے کہ آنکھیں بند کر لی میں بچ جاؤں گا. لیکن وہ انہی لوگوں میں سے تو تھے نا. اگر امام خمینی باہر سے آئے سے مراد یہ کہ وہ تو باہر سے نہیں آئے تھے, وہ تھے تو اسی قوم سے. قائد اعظم بھی باہر سے گئے لیکن قوم تو وہی تھی نا, اسی قوم کے لوگ تھے وہ. اگر انہوں نے جلاوطنی کی زندگی گزاری لیکن قوم وہی تھی. ہماری اپنی ہی قوم میں سے ہمیں کوئی چاہیے ہوگا, کوئی اور ہمارے لیے نہیں آئے گا. بالکل, ہم خود اٹھیں گے تو تب کہیں جا کے بات بنے گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. جی مولا علی مدد. بطول سسٹرز ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جمعے کا دن ہے اور بطول سسٹرز کیا سنائیں گی آج؟ انکل ہم نماز سنانا چاہتے ہیں. جی ضرور, بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. جو ہم بہائیں گے حسین میں آنسو, جو ہم بہائیں گے غم حسین میں
जो हम बहाएंगे, दूरे नया बहाए आश पूछ बीबी से, दूरे नया बहाए आश पूछ बीबी से, तो देख लेगा ये कीमत बहुत ही पाएंगे, हमने हुसैन में आंसू जो हम बहाएंगे, अली के लाल को रोएंगे, है हदीस रसूल, अली के लाल को रोएंगे, है हदीस रसूल, सौगवार ही सारे बारी में जाएंगे, हमने हुसैन में आंसू जो हम बहाएंगे, मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले, मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले, रसूल पाक को कैसे ये मुँह दिखाएंगे, हमें हुसैन में आंसू जो हम बहाएंगे। बहुत खूबसूरत, जब भी आती हैं हमेशा चार चांद लगा के जाती हैं हमारे प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल सिस्टर्स। जी तरह बेटी, बहुत शुक्रिया। बतूल सिस्टर्स थी डेरा इस्माइल खान से, और बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ चुके हैं, बात कीजिए। शायद खामोशी है। पाकिस्तान से कॉलर, कोई पाकिस्तान से तो कॉल है अगर, तो अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे तो अगर आप दोबारा आ सकें तो ज़रूर आइएगा। और अच्छा, हम फ़ौज की बात कर रहे थे, एक फ़ौज जो शहीद हुए हैं मेहरान, कल हम बात कर रहे थे मेहरान एयरबेस कराची, सैयद यासर अब्बास, उनकी वालिदा का एक बयान मुझे जहन में आ रहा है कि उनकी वालिदा साहिबा ने कहा कि फ़ौज जो है, ये जो जगह जगह हमले होते हैं, और ये भी पता चलता है कि मेहरान एयरबेस है, GHQ है, या कोई भी कामरा तक जो भी है, उस कुछ अंदर के लोग मुलव्वस होते हैं, शामिल होते हैं, तब कहीं पता होता है कि यहाँ ये अमलाक है, इनको नुकसान पहुँचाना है। तो उन्होंने ये बात जो जाहिर की थी उनकी वालिदा साहिबा ने, कि जब से फ़ौज में से भी देखिए ना, एक जज्बे को ख़त्म करने के लिए, कुछ असरात को ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दामात किए जाते, तो सदर ज़िया ने नारा हैदरी जो है उसको फ़ौज के नारों से, या उनके जो भी एक परेड में जो एक जज्बा पैदा करने के लिए वो ख़त्म करा दिया था। कि इसके रीज़न वो तो आप बता सकते हैं ना, कि वो माविया का दौर या माविया का जिस तरह का ज़हन होगा, वही उसी को फॉलो करने वाला सदर ज़िया भी था। तो वो एक रीज़न ये भी है कि आजकल जो हम कहते हैं सदाएं दे रहे हैं कि फ़ौज आ जाए, फ़ौज आ जाए, तो उनके नाम लेवा भी कुछ है, सदर ज़िया के जो फॉलोअर्स हैं उसके भी हैं, और वो खामोशी इसी वजह से भी है कि ठीक है, जो लोग मर रहे हैं तो मरे, तो ये खामोशी ये वजह भी है। बिल्कुल। और ये कि सबसे तकलीफ की बात यह है कि इसका ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट से नहीं है। जो ये तकफीरी सोच है, जो ये वहाबियत की सोच है, जो सोच माविया है, ये हमारे माशरे में जगह जगह पाई जाती है। तो सोचें कि उस वक्त भी ये काम हुआ था कि रसूल के साथ ऐसे लोगों को शामिल कर दिया जाए जो रसूल के साथ रह के सब कुछ सीखें, और फिर बाद में उस इनका फ़ायदा उठाते हुए उस मज़हब को अपनी जागीर बना लें। तो आज हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमारे इदारों में कुछ ऐसे लोग शामिल कर दिए गए हैं कि वो हमारे जो मुल्क की ख़ास चीज़ें हैं, जो हसास मामलात हैं, उन तक उनकी रसाई हो जाए, और उसके बाद फिर वो उसके साथ हुकूमत कर सकें और अपने हमारे वतन को अपनी जेब में रख सकें। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं 1400 साल पहले वाले वाक़यात में और अब के वाक़यात में। बिल्कुल सही। और फिर ऐसे लोग भी तो थे ना, जैसे कल से पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि जनरल ज़ियाउद्दीन जैसे लोग भी तो हैं ना फौज में, कि जो बिल्कुल तैयार थे, अपना कंधा देने को तैयार थे जब मुशर्रफ साहब से पहले उसी रात को, जब नवाज शरीफ चाह रहे थे कि ये तमाम चेंज हो जाए, तो फिर ज़ियाउद्दीन साहब ने सबको छोड़ छाड़ के कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं अब आर्मी चीफ बनने को। तो ऐसे लोग अब भी फ़ौज में हैं। शायद वो जब भी कोई हक परस्त है या कोई जुल्म को जुल्म कहने वाला है,
تو اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا ساتھ شاید یہ پورا ادارہ جو ہے اس انداز میں دے گا یا نہیں دے گا، تو کو کرنے کے لیے یا کچھ نہ چیز لانے کے لیے کچھ حاکمیت کی جو لذت ہے نا، جو حاکمیت کی لذت ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اور برا سوچنے کو وہ آپ کی سوچ ختم کر دیتی ہے کہ اس میں اتنی لذت ہے حاکمیت میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کی پرورش کرو تو اس کی ہر سوچ کا، عمل کا احساس رکھو کہ کہیں اس کے دماغ میں کسی وقت حاکمانہ جذبات پیدا نہ ہونے پائیں. یہی چل کر آگے ہمارے سامنے ہمارے حکمرانوں کی، کچھ حکمرانوں کی صورت میں اور کچھ لیڈران کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کی حاکمانہ سوچ جو حاکمیت میں انہیں لذت ملتی ہے وہ انہیں کسی چیز سے نہیں ملتی، تو وہ اسے ہر طرح جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو فیلنگ آپ بتا رہی ہیں یہ مشرف صاحب میں بھی آ گئی تھی. جی بالکل. ہم کہتے ہیں نا مشرف آرٹیکل 6 لگ گیا، ہم مر گئے یا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جس میں کوئی غلط تھا اس کو ضرور بات کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے کیا تھا نا کہ اب طاقت دکھا رہا ہوں میں، یہاں بیٹھ کے 12 مئی کو کراچی میں تہس نہس ہو جائے، تو وہ کہاں ہے وہ ایک بھی پارٹی؟ وہ کاف لیگ والے، مجھے یاد ہے خود میں گجرات کا ہوں اور گڑھی ہے گجرات کا، وہ شودی شجاعت برادران سارے کاف لیگ جو ہے. تو اب ایک بندہ بھی ہے، انہوں نے کوئی ریلی نکالی ہے کہ مشرف صاحب ہمارے قید میں ہیں، کوئی ہسپتال کوئی پھول چلے وہ عوام ہی چلی گئی ہو یا ان کے گھر میں، یا کوئی بھی ایسی ریلی نکالی گئی ہو مشرف صاحب کے حق میں، کوئی 100-200 بندہ آیا ہے؟ نہیں آیا. اور جو بھی اس وقت ان کی حمایت میں تھے. جی بالکل. حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو وفاداریاں تبدیل کر کے ہمیشہ جو حکمران ہیں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اب چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، اور نواز شریف صاحب کے خود کے کیبنٹ میں کئی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کاف لیگ کے بھی اور مشرف دور کے جو اس وقت حمایتی تھے. تو وہ یہ طبقہ ہر دور میں فائدہ اٹھانے والا ہے، مفاد اٹھانے والا ہے. تو ان کا کسی سے کوئی ذاتی تعلق، نہ تو ذاتی تعلق ہے، نہ ان کو وطن کی بھلائی سے کوئی سروکار ہے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ. شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی جان شاہ صاحب ہمارے ساتھ. آپ کے پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی ٹاپک آپ لے کر آتے ہیں وہ تو روز مرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جی، اور بہت ہی خوبصورت اور ضرورت کے تحت ہے. یہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. میں تو آپ کے ہر ٹاپک سے متفق ہوں جو بھی آپ لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب، بہت شکریہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی محنت جو ہے یہ واقعی ایک ستاروں میں چاند کی طرح چمک رہی ہے بھائی فاروق. جزاک اللہ. میں اس بات سے یہ آپ کی خود کی محبت ہے شاہ صاحب، منہ پہ نہیں کرنے والا، یہ آپ کی خود یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. جزاک کہ آپ کی محنت جو ہے وہ واقعی ایک قابل دید ہے. جزاک اللہ. اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک پاکستانی افواج کا تعلق ہے، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ ہے، ہمارے ذہن ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو پاکستانی عوام ان کے آگے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. جی ہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چیف آف سٹاف جو آرمی ہیں وہ ایک روحانی باپ کی طرح ہے اپنی پوری فوج کے. صحیح. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے روحانی بیٹے کتنے بے گناہ قتل کیے گئے، کتنوں کے گھر اجڑے. ان کو یہ باتیں سامنے رکھ کر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو صحیح ہے، جو پاکستان کے حق میں ہو اور پاکستانی عوام کے حق میں ہو. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے اگر ہم نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے تو تم انصاف کرو، لوگوں میں انصاف کرو. اگر تم لوگوں میں انصاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا، اللہ بھی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا. تو جو یہ حکمران ہیں یا جس کو کوئی عہدہ ملا ہے ان کو ابھی سے وقت ہے سوچ لے کہ کل کیا ہوگا. کیونکہ یہی صدر ہے جہاں پہ کئی آئے اور کئی گئے، اور کل اور آئیں گے اور جائیں گے. تو بات یہ ہے یہ چند 4 دن کی زندگی ہے، 4 روزہ حکومت ہے، اس میں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں تو بہتر ہوگا. اور مخلوق خدا کو راضی کرنا سب سے پہلے ہونا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ. لوٹن سے آپ شامل ہوئے. شاہ صاحب بہت زیادہ تعریف کرنے کا، جزاک اللہ. آپ خود بہت اچھے ہیں اور مجھے یاد آ رہا ہے لوٹن میں ایک بار گئے تو یہ 3 بار گلے ملے، ایک بار جاتے پھر گلے آگے ملتے، پیار کرتے، اتنے زیادہ یہ شفیق ہیں. اور ایسے بہت سے جو ویورز ہیں ان کی دعائیں. ہدایت ٹی وی یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ تو آن ایئر جو ہے
اور پھر جو ہمارے بھائی مزور نقوی صاحب جیسے دیکھ کے گئے ہیں تو اتنی زیادہ ایک کہہ لیں کہ تعداد نہیں ہے ہماری ٹیم کی، لیکن جو محنت اور جانفشانی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہمارے بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے کنٹرول روم میں، ایڈیٹنگ میں، ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے جو بچے اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پروگرامز میں تبدیلی آتی ہے، یہ بات بھی میں یہاں پہ ضرور لانا چاہوں گی کہ آپ نے تعریف کیا ہمارے پروگرامز کی، تمام پروگرامز کی، اور جتنی تیزی سے ہم تبدیلی لا رہے ہیں ہر وقت کی خبر کی، وہ تو ہمارے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ بچے اپنی دن رات کی محنت لگاتے ہیں، گھروں سے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، یعنی سمجھے 24/7 پوری ٹیم ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ آپ لوگ کی دعاؤں کا اور آپ لوگ کی اپریسیشن کا نتیجہ ہے، اور پروردگار ان سب کو میں کہتی ہوں کہ اس کا اتنا ثواب عطا کرے کہ جس کی کوئی حدود نہ ہو، لامحدود ثواب ہو، کیونکہ بہت دل سے سارے بچے محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک سیکنڈ ہے، ایک منٹ ہے، اس سے صرف آپ تک انفارمیشن جائے، صرف فضول گوئی نہ ہو. ماشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے انتظار میں. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. جی گلشن مولا علی مدد ہمارے ساتھ جیلم سے ہیں. کیسے ہیں زارا؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر آپ سنائیں. اور میں آپ کو اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیونکہ آج ہمارے پاس پاکستان میں 10 ربیع ثانی ہے، حضرت جعفر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو بہت بہت آپ کو تعریف پیش کرتی ہوں اور تمام مومنین مومنات کو. اور میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک ربائی اور ایک فرمان مولا کو سناؤں. جی ضرور بیٹا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی جان سے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کی نصرت کرتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو قلم کروا دیے. اللہ تعالیٰ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کی بدولت انہیں 2 پر عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں 2 پر عطا کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں حضرت جعفر طیار کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ میوے پرواز ہیں. اور نیز خدا عالم کے ہاں حضرت عباس علمدار کی جتنی قدر و منزلت ہے، اسے دیکھ کر دیگر شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے اور ان کے مقام و مرتبے کی خواہش کریں گے. مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 846. ماشاءاللہ. اور ایک روایت ہے، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد. سبحان اللہ. ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. سبحان اللہ. مومن کی ہے صدا اندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد. سبحان اللہ. سو کر خدا ساری رضائیں خرید لی، جبرائیل نے جگا کے کہا یا علی مدد. محسن میری لہد کا وہ منزل عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. سبحان اللہ. بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے علی کی دشمنی کے رونق چھین لیتی ہے. اللہ صلی اللہ بہت خوبصورت بات. بہت بہت شکریہ مولا پر انترفا کے صدقے میں. اللہ ہدایت رکھی دے، دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ بہت شکریہ گلشن سسٹر، بہت خوبصورت. جی کیونکہ ایک دن کا ابھی ڈیفرنس جا رہا ہے وہاں پہ پاکستان میں. آج جمادی الثانی ہے اور جیسے بیٹی بتا رہی تھی تو آج ان کے یہاں شہادت کا دن ہے. تو یہی ہے کہ جو بھی ہمیں ان دنوں سے سبق ملتا ہے، مین چیز تو یہی ہے یاد رکھیں ان سے ان کو. فائدہ بالکل اٹھائیں. جی بالکل. اور آج جیسے روز جمعہ ہے تو کوشش کیجیے گا کہ مستحبات بھی ادا کیے جائیں، لیکن اس سے پہلے واجبات کی فرائض کے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام ضرور کیجیے گا. کہ کوشش کیجیے آپ کی 5 وقتہ نماز بھرپور طریقے سے ہو، اس کا اہتمام کریں اور اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں اور نہ نمازوں کو مطلب ہلکا سمجھ کے چھوڑیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. جی فروخ بھائی دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی افتخار صاحب کہ اگلے ویک میں 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کا ظہور ہے. تو میں نے SMS بھی آپ کو کیا ہے، اس پہ ٹاپک ہے جناب سیدہ کا. یہ اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ شامل ہوں. جناب سیدہ علیہ السلام کا ظہور ہے، اس بارے میں ہم اس ویک میں یہ پورا جناب سیدہ کے بارے میں منائیں تاکہ لوگوں کو جس طرح شہادت کے علم لوگوں میں ہوا ہے، اس طرح ہی ہم جناب سیدہ کے ظہور کے بارے اور جناب سیدہ کا جو کردار ہے اسلام میں، جو مستورات کے لیے جو گھر میں انہوں نے کیا ہے، وہ کردار ہم لوگوں تک پہنچائیں، جناب سیدہ کی عظمت کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو.
वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी तजवीज़। बिल्कुल, और ये तो खैर वीक तो हम मनाते ही हैं और इंशाल्लाह फिर मनाएंगे ही, ये तो ज़िंदगी इसीलिए है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में तो बात होगी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है हमारी 26 अप्रैल को, एक बहुत बड़ी 21 अप्रैल को है ख़वातीन के लिए बर्मिंघम में। प्लीज़ तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि हॉलीडेज भी हैं, तो जी 21 को है बर्मिंघम में डिकवेथ हॉल में जी। तो ख़वातीन से गुजारिश है कि जिस तरह और हॉलीडेज़ अपने प्लान करते हैं आप लोग बच्चों के साथ, और आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि और कन्वेंस करते हैं बाकायदा फैमिलीज़ को कि उससे आपकी किसी और चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत आराम से आप बाहर ले जाके बच्चों को वो हॉलीडेज़ वो डे आउट आप मना सकते हैं। तो इसी तरह ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें भी लेके जाइए, जो बर्मिंघम में कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बच्चों के लिए कुछ इंतज़ामात किए गए हैं कि आप बच्चों के साथ जब जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी भी इंटरटेनमेंट का कुछ सामान होना चाहिए। और इसी के साथ कॉन्फ्रेंस भी है। इसी तरह 26 अप्रैल को भी मैनचेस्टर में अलवालिस हॉल में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। उसके कार्ड्स आपको हिदायत टीवी के दफ्तर से दस्तयाब है, अगर आप चाहें तो फ़ोन करके उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 12 बजे के बाद। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ, बल्कि आखिरी कॉलर भाई बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई दोबारा हाजिर हुआ हूं। जी बिस्मिल्लाह। सडबरी में 19 अप्रैल को मुशायरा है। अच्छा, सडबरी में, और उत्तरी मिसरा है नबी जलवा फरमा है आले नबी में। नबी जलवा फरमा है आले नबी के तरी मिसरा है। एक लतीफे की अगर इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हारून रशीद गवासी के लिए एक शायर ने उसकी मदद में लिख के ले गया कसीदा, तो देखा तो उसने पूरा शेर सुनाए बहुत का लंबे चौड़े, लेकिन हारून रशीद ने कोई तवज्जो नहीं की। वो अपनी एक लौंडी कनीज से बातें कर रहा था जिसका नाम उकदा था। ठीक है, उकदा जिसका नाम था। तो उसने वो तवज्जो न की, तो शायर ने दोबारा याद करने के लिए कहा कि लक़द ज़ा शेरी अला बाबिकुम कमा ज़ा इक़दा अला खालिसा, नाम था उसका, कि मेरे शेर आपके दरवाजे पर यूं चमकते हैं जैसे खालसा के गले में हार चमकता है। तो हारून रशीद ने कोई तवज्जो फिर भी न की, तो जाते जाते उसने ज़ा का ज़ाद अलिफ ऐन से हमज़ा बना दिया। हमज़ा था कि चमकते हैं, तो उसने ऐन बना दिया उसका कि मेरा शेर ऐसे ज़ाये हो गए जैसे उकदा के गले में हार ज़ाया हो गया। आप जनरल ज़िया और ज़िया भट्ट का नाम लेते हुए ऐन को हमज़ा बुलाते हैं, बड़े तकल्लुफ़ करते हैं। ऐन बना लीजिए, कोई बात नहीं। जनरल ज़िया थे, बट भी ज़िया थे, वक्त का ज़िया और कौन का जो पैसा है उसका ज़िया। लेकिन जो उनकी पैदावार है वो तो अभी फली फूली है भाई, वो तो हरियाली है इस वक्त वहाँ पे, बहुत उन्होंने जी इसका क्या करें, बॉल पोस के उनको परवान चढ़ाया। बिल्कुल, और हम जो है उनको अपने कंधों पे बिठाए हुए अभी तक। लेकिन जब भी नाज़रीन चले वही बात की बेदारी और यही कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हमारा जो मैसेज है इस प्लेटफॉर्म पे, अपने जो भी दुख दर्द की बात होती है अपने इसी वजह से होती है कि जो भी दीगर चैनल जो इश्यूज़ या जो टॉपिक्स या वक्ती तौर पर छेड़ते हैं या बिल्कुल छेड़ते ही नहीं है, उस पर आप हम मिल के अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे और इसको ये ना समझे कि शायद हमसे क्या फ़र्क पड़ेगा। कम से कम ये ज़रूर है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह दिए से दिया जलेगा, लोगों में बेदारी आएगी। और ये कौम वो कौम है कि इसने जब एक वतन हासिल कर लिया माशाल्लाह, और हर फील्ड में यहाँ पर टैलेंट मौजूद है। खेल के मैदान से चले अगर रगबत हमारी ज़्यादा है तो इस फील्ड में भी आप देख लें कि बैनुल-अक़वामी कितनी ज़्यादा सहूलतों के बावजूद हमारी टीमें जो भी है जिस मैदान में अपना काम दिखाती हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। अब बैरूनी हमें कोई ख़तरात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन ख़तरा उन्हीं लोगों से है जिनको हमने अपने ऊपर सवार कर लिया है और जो अभी असम्बलियों में हम भिजवा रहे हैं, जो कातिल हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो लवाहिकीन हैं हमने उनको छोड़ दिया है बेयार व मददगार कि ढूंढनी है। अगर एम्बुलेंस अगर आपने ढूंढनी है तो एम्बुलेंस ढूंढते रहे, और जो ताबूत है अगर ना मिले तो उसके लिए वो जुलूस निकालते रहे। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो अब फ़र्क है, जो अमीर है अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारा वो अपना जो सफ़ेद पोशी है उसका भरम भी रखने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम अपनी खिदमत इंशाल्लाह देते रहेंगे। ठीक है
جی بالکل. اسی طرح آج روز جمعہ ہے تو روز جمعہ کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے. نمازوں کا اہتمام کیجیے گا اور نماز جمعہ اور غسل جمعہ کا بھی اہتمام کیجیے گا اور ہدایت ٹی وی کو اور ہماری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جی بالکل. اور آخری لمحات ہماری کنٹرول روم میں جو ٹیم ہے اس کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم اسی پلیٹ فارم پہ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.